अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। आज अमरीकी नुमाइंदगान की कमेटी में अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर की पेशी हुई। पेशी के दौरान उन्हें सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की। नाज़रीन, इसी तरह 2 साल कबल एक कातलाना हमला साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब पर भी हुआ था, जिसमें इमरान खान साहब की टांगों पर गोलियां भी लगी थी। लेकिन हमने क्या देखा, शाम को उसी हमला आवर का बयान हर टीवी चैनल पर चलाया गया, जबकि इमरान खान का मौकिफ था कि मैंने जो एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए वो दर्ज ना हो सकी। डोनाल्ड ट्रंप कुछ संगीन केसेस में मुलव्वस होने के बावजूद इलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, जबकि हम इस वक्त गद्दार ही खेल रहे हैं। आज वज़ारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है, जबकि वजीर इत्तलात एक हफ्ते कबल तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर चुके हैं। और तो और हुकूमत बानी पीटीआई पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की तरफ बढ़ रही है। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर इस्लामाबाद पुलिस ने आज रेड किया और सेक्रेटरी इत्तलात जनाब रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार कर लिया। 2 माह कबल आपको याद होगा कि रऊफ हसन साहब पर हमला हुआ, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि हमला ख्वाजा सराओं ने किया। इस्लामाबाद पुलिस अभी तक ख्वाजा सराओं की शनाख्त तो ना कर सकी, जबकि उल्टा रऊफ हसन साहब को ही आज गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक हमें इसकी इतला नहीं है बहरहाल कि उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया। अलबत्ता पुलिस रेड पीटीआई के जो रहनुमा है उसका शिबली फराज साहब का, उनका इस हवाले से कहना है कि इलेक्शन कमीशन में हमने जो रिकॉर्ड जमा करवाना था वो आज पुलिस ले गई। यहाँ कोई सियासी आज़ादी नहीं है। फाइनलाइज कर रहे थे अपने जो भी हमारे एफिडेविट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमने जमा कराने थे, तो बुनियादी तौर पे ये उसको उठा के ले और हमारे रिकॉर्ड्स भी लेके गए हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी लेके गए हैं कि पाकिस्तान में ना कानून है, ना आईन है, ना किसी की कोई सियासी एक्टिविटीज़ की आज़ादी है। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, झूठ, गलत मालूमात के फैलाव और अफवाज से मंसूब मन गढ़ंत खबरों में नुमाया इजाफे के बायस इन मामलात पर बात करना जरूरी है। DGISPR ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ खदशात को दूर करते हुए वजाहत भी की कि अज़्म इस्तेहकाम कोई फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि एक हमागीर और मरबूत मुहिम है, मगर इस मुहिम के खिलाफ एक सियासी माफिया खड़ा हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई का जिक्र करते हुए DGISPR ने अदालती निज़ाम पर सवाल उठाया और कहा और इस खदशे का इजहार करता कि अदालती निज़ाम जो 9 मई के मनसूबा साजों को ढील दे रहा है, उनको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया तो मुल्क में इंतशार और फस्तायत मजीद फैलेगी। जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे किरदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैले। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे वक्त निकालने के लिए। हामिद साहब, आज डिजिटल दहशतगर्दी की चार्जशीट में आपकी जमात को फिट कर दिया गया है और वज़ारत दाखिला के तर्जुमान के भी मुताबिक आपकी जमात रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस नज़र आती है। सो लीगल टर्म में सबसे पहले तो हामिद खान साहब आपसे जानना ये चाहेंगे कि डिजिटल दहशतगर्दी होती क्या है? देखिए, ये सारी बात जो है बनाई गई है और उसके पीछे जो ज़हन काम कर रहा है वो यही है जिसका ऑलरेडी ये हुकूमत इज़हार कर चुकी है अपने एक वजीर के जरिए कि ये पीटीआई को बैन करना चाहते हैं आर्टिकल 17 के तहत। उसके लिए तरह तरह की तवीरें बनाई जा रही हैं, तरह तरह की बहाने बनाए जा रहे हैं और ये सब कुछ जो कुछ भी आज हमने सुना है, खास तौर पे ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे ये केस बनाया जा रहा है पीटीआई के खिलाफ, इनके खिलाफ इस बात का कि ये एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तान की इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं ताकि हम केस बना सकें इनको बैन करने के लिए। तो ये सारी चीज मिली भगत है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और मौजूदा हुकूमत जो उनके आगे से आते हैं। और हामिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तरह से आपने कहा कि एक पाबंदी लगाने की ऑलरेडी ऐलान कर दिया, दूसरी जानिब अब आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई है वो भी इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब, कासिम सूरी साहब के खिलाफ वो
इनिशिएट वो प्रोसीडिंग्स होने जा रही हैं और कैबिनेट में बाकायदा तौर पे इसकी ये डिस्कस होगा और ये इसकी अप्रूवल आएगी। कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी आमिर साहब, उसको तो उसके हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट की भी जानिब से कहा गया था कि वो एक गैर आईनी है, लेकिन आपको लगता है इज इट अ फिट केस फॉर आर्टिकल 6? हरगिज नहीं, क्योंकि वो जो भी बात थी वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के साथ मुकम्मल हो गई थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से बियॉन्ड जा रहे हैं। चलिए, वो उन्होंने कहा था कि आइन से है, उसमें बात सिर्फ ये नहीं कि कई सारे एक्ट ऐसे होते हैं जो आइन के मुताबिक नहीं होते, उसको इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है ये हाई कोर्ट से उसको डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन कोई हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी एक्ट को गैर आइनी डिक्लेयर करे और उसके गैर आइनी डिक्लेयर करके उसके मुताबिक कोई एक्शन लेती फिरे। तो लिहाजा ये बिल्कुल गलत एक बहाना बनाया जा रहा है। सिर्फ उसमें मकसद ये है कि पीटीआई को मजीद जेर हिसाब लाने के लिए, इमरान खान को मजीद जेल में रखने के लिए और इमरान खान के साथियों को जिनको भी मुलविस कर सकते हैं उनको मुलविस किया जा रहा है। और आमिर साहब, आपके ख्याल में क्या ये रियासत जो है वो तहरीक इंसाफ को बैन कर सकती है, किसी भी पार्टी को बैन कर सकती है? जबकि हम जानते हैं एक तरफ कहा जा रहा है कि जो ब्लेम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है। 9 मई का में जो मुलविस है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लेम करके आपको लगता है ये मतलब किया भी जा सकता है विदाउट एनी प्रूफ्स? मैं समझता हूँ हरगिज नहीं किया जा सकता। इस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि एक पिटीशन है जो जिसमें मैं वकील हूँ खान साहब का, हमने की हुई है और ये 25 मई से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें हमने यही क्वेश्चन रेज किया है कि 9 मई का जो सारा ब्लेम है वो पीटीआई पे डाल रहे हैं, जबकि उस दिन जब जो कुछ भी वाकयात हुई इमरान खान साहब तो पहले से कस्टडी में थे, तो उसको जब भी जो भी मामलात हुए। तो बहरहाल हमारा उसमें ये मुतालबा है और हमने प्रेयर की है कि आप जुडिशल कमीशन को जो हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल बनाएं और वो इसका जुडिशल इंक्वायरी करके बताए कि कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं, फिर उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ आप उनके खिलाफ एलिगेशन लगा के, अभी तक 9 मई की सिर्फ एक इल्जामात ही हैं जो रोज घड़े जाते हैं और रोज पीटीआई और पीटीआई के कारकुनों पर लगाए जाते हैं। जुडिशल इंक्वायरी से क्यों आप बचते हैं? आप होने दें जुडिशल इंक्वायरी और फिर उसके नतीजे में जो एक्शन जिसके खिलाफ लेना ले। पर हामिद साहब, आप इस पूरे ये जो इवेंट्स है, जिस तरह से ये डवटेलिंग नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि ये एक रेजिस्टेंस है रिजर्व सीट्स के हवाले से? आप इसको इस तनाजुर में देख रहे हैं और आपको रिजर्व सीट्स क्या अपनी जमात को मिलते हुए नजर आ रही है? क्योंकि आज ही शिबली फराज साहब ने, जब आपकी पार्टी सेक्रेटेरिएट पर पुलिस का रेड हुआ, तो शिबली फराज साहब ने कहा कि वो डेटा उठा के ले गए, रिकॉर्ड उठा के ले गए जो इलेक्शन कमीशन में हमने जमा कराना था। जी बिल्कुल सही है। इसमें उनकी कोशिश ये है कि उसका जो वर्डिक्ट है उस पर हम अमल दरामद ना करने दें और ना होने दें, और इसीलिए ये तरह तरह के, और बिल्कुल शिबली फराज ने दुरुस्त कहा कि ये हमारा जो हमने कलेक्ट किए हैं सारे एफिडेविट्स प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली के उन मेंबरान की तरफ से, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको पनाह दिए जाते हैं कि इसके अंदर आप जमा कराएं, ये उठाना इसके पीछे खास मकसद था ताकि हम वो जमा ना करा सकें और इस जजमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें ताखीर होती चली जाए। और हामिद साहब, सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें रोल प्ले करती हुई आपको दिखाई दे रही है आगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। हम समझते हैं कि हर एक को उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। इस मामले को वहां तक नहीं ले जाना चाहिए जहां सुप्रीम कोर्ट में हम कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करें हर एक रिव्यू पिटीशन। आपको पता है हामिद साहब, रिव्यू पिटीशन के हवाले से चीफ जस्टिस साहब की वो जो डिफरिंग नोट था उसमें भी उन्होंने इस बात पे इंसिस्ट किया है कि रिव्यू पिटीशन अगर नहीं लगाई जाती हुकूमत की इसके खिलाफ, रिजर्व सीट्स के वर्डिक्ट के खिलाफ, तो फिर ये निगेट करता जो फंडामेंटल और बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। लिहाजा ये और सेकेंडली डिटेल वर्डिक्ट तो अभी तक सब मुंतजर हैं उसके। जी बिल्कुल सही है और बिल्कुल गलत बात कही है चीफ जस्टिस ने, और बड़े अफसोस की बात कही है। अपनी बातों देखते नहीं कि खुद अरसा दराज हर रिव्यू पिटीशन पर बैठ जाते हैं
اور بات کر رہے ہیں اس ریویو پٹیشن کی، اس کی ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں آئی ہے، اور جبکہ اس وقت سپریم کورٹ چھٹیوں پر ہے اور ججز جو ہے اپنے اپنے علاقے میں ہیں یا باہر گئے ہیں، چھٹیوں میں ہیں، تو یہ تو کوئی وقت نہیں ہے. اور کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ جو سمبل والا کیس تھا 13 جنوری کا، اس کی ہم نے ریویو پٹیشن 6 فروری سے داخل ہوئی ہے، اس کو نمبر لگا ہوا ہے. میں نے پوائنٹ آؤٹ بھی 2 دفعہ سپریم کورٹ میں کیا تو وہ پینڈنگ ہے. ہم نے اس کی ارلی ہیئرنگ کے لیے بھی درخواست دی، وہ تو نظر نہیں آتی ہے جناب. قاضی صاحب کو یہ پٹیشن یہ بڑی نظر آ گئی کیونکہ پی ایم ایل این نے درخواست دے دی ہے. رائٹ، بہت شکریہ حامد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. حامد خان صاحب سینئر رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ ان کو حیرانی بھی ہے اس بات پہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے آگے 13 جنوری کے فیصلے سے متعلق بھی ایک اپیل، ایک پٹیشن جا چکی ہے، لیکن وہ ابھی تک مقرر نہیں ہوئی سماعت کے لیے. لیکن ڈیٹیل ورڈکٹ جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے ہے اس کے سامنے آنے سے پہلے ہی ایک ریویو پٹیشن پہ چیف جسٹس صاحب کا انحصار ان کے لیے بھی ایک پریشان کن صورتحال ہے. ہم چلیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں سینئر ماہر آئین و قانون اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. اعتزاز صاحب، گفتگو کا آغاز تو اس بات سے کہ آج بھی اور جس طرح سے ہر ہفتے کے آغاز میں امید کی جاتی ہے کہ کچھ ایسے سین ڈیسیشنز لیے جائیں کہ جس سے معاملات تھوڑے افہام و تفہیم کی طرف یا اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے. آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ پہ دھاوا بولا گیا، وہ رؤف حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا، جس قسم کے مووز نظر آ رہے ہیں. اور دوسری طرف حکومت ہے اعتزاز صاحب جو کہ کہتی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو میں کوٹ کروں گی کہ وہ سسٹم کے ڈیریل ہونے کی باتیں کرنا شروع ہو چکے ہیں. سو یہ کون ڈیلیبریٹلی اس طرف معاملات کو لے جانا چاہ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ خواجہ صاحب ہوں یا شریف خاندان والے ہوں، ان کو ایک چیز کا تو علم ہے جو قوم کو بھی علم ہے، پر قوم اس کو میرا خیال ہے صحیح پیرائے میں لے نہیں رہی. کہ ان کی جو الیکشن ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فارم 47 والے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی فارم 45 یا ہے نہیں یا وہ بہت مجروح ہوئی ہے، اور اس میں بڑا کاٹا واٹا کر کے اور حساب کتاب بنا کے اور اوریجنل رزلٹ کو اوور رائٹ کر کے ٹیمپر کر کے آپ کو جتایا ہوا ہے. اب یہ تو قوم نے دیکھ لیا تھا جب ان کی فارم 45 ساری اپلوڈ کر دی تھی الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ آفیشلی، اور 4 گھنٹے بعد کھینچ لی تھی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کی بات کرتے ہیں، اگر کسی ٹرائیبیونل نے ان کے فارم 45 منگا ہی لیا اور فارم 45 عدالت تک پہنچ گیا، پہلے کہ عدالت فائل کھول کے دیکھے انہوں نے اسمبلی بھی ڈیزالو کر دینی. شبلی فراز صاحب آج ایک بڑا سنگین الزام لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا جب یہ ان کے سیکریٹریٹ پہ آج دھاوا بولا گیا پولیس کی جانب سے، تو وہ الیکشن کے حوالے سے جو ریکارڈ تھا جو ان کے پاس تھا، جو انہوں نے جمع کرانا تھا، وہ ریکارڈ لے کے چلے گئے ہیں. یہ تو بڑی زیادتی ہوگی. وہ اس پہ چھاپا ہی ایک پولیٹیکل پارٹی کے دفتر پہ مارنا بڑی زیادتی ہے. وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، میرا خیال ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی اگر گورنمنٹ ہے، اگر یہ ایک سیاسی جماعت کی گورنمنٹ ہے تو اس کو سٹینڈ لینا چاہیے. پر اس کا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کے فارم 45 جس پہ یاسمین راشد کو کاٹ کے نمبر اور اس کے ان سے کاٹ کے 90,000 سے 16,000 پہ لایا گیا، اور میاں صاحب کو 19,000 سے تقریباً کوئی 1 لاکھ کچھ ووٹوں تک لے جایا گیا. وہ جو کاٹا واٹا تھا ہم نے سب نے دیکھا ہے، شہباز شریف کا بھی دیکھا ہے فارم 45. اب اس سے وہ گھبراتے ہیں کہ وہ نہ آئے. 1 سال انہوں نے گزارنا ہے، کیونکہ 1 سال کے بعد یہ لازم ہے الیکشن کمیشن پہ، انلیس کسی عدالت نے ان کو روکا ہو کہ وہ ان سب ڈاکومنٹس کو جو الیکٹورل ڈاکومنٹس کہلاتے ہیں ان کو ڈسٹروائے کر دیں. پہلے 5 سال ہوتا تھا، میاں صاحب کی حکومت میں اس کو 1 سال. آپ نے یہ مینشن کیا ہے پہلے بھی اعزاز صاحب کہ یہ منشا ان کی پرہیپس اسی طرح کی نظر آ رہی ہے. اور جو یہ بین کے حوالے سے جو حکومت اتنی سرگرم نظر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کو
بین کیا جائے گا. دوسری طرف آرٹیکل 6 کی کارروائی جو ہے وہ پروسیڈنگز انیشیٹ کرنے کے لیے ابھی کیبنٹ میں وہ چیز ٹیک اپ کی جائے گی. سر اعزاز صاحب پہلے تو یہی بتائیے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو یہ بین کریں؟ دونوں میں ان کو بہت مشکلات آئیں گی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ایک تو یہ ہے کہ جو بین ہے وہ بین گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا, وہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے, اور پورا سپریم کورٹ بیٹھے گا. ابھی تک جو ٹریڈیشن ہے فل سپریم کورٹ بیٹھتا ہے. اور سپریم کورٹ آپ کے خیال میں اعزاز صاحب MP کیا کو رول بین پلے کرنے کر میں سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے میں بچانے کے لیے؟ سپریم کورٹ نہیں بچانے کے لیے نہ بھی کرے رول, اس کا رول ہی ایسا ہونا ہے کہ اس کے سامنے گواہ پیش ہوں گے, اس کے سامنے جرا ہوگی, یہ تو ٹرائل ہوگا پورا. یہ اس طرح بیان بازی میں تو نہیں چلے گا, وہ تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ سائفر میں کس طرح سائفر سے جرم بنتا ہے پولیٹیکل پارٹی کا. اس سائفر کیس میں تو اس کو صفر کہتا ہوں, سائفر کیس کو, اس کو تو صفر. اس پہ جو گواہان آئیں گے ان کی جس طرح جرا ہوگی وہ تو آپ جو چھوڑ ہی دیں, یہ الٹا یہ ان کو پڑ جائے گا, بالکل الٹا پڑ جائے گا. اور جہاں تک وہ ہے کہ جی اس وقت کے پریزیڈنٹ کو الوی کو صاحب کو اور سوری صاحب کو, قاسم سوری صاحب کو, سوری صاحب کو اور عمران خان کو, یہ تین پہ آرٹیکل 6 کا چلا دیں گے. بٹ اعزاز صاحب کیا یہ کر سکتے ہیں after a lapse of 2 years؟ کیا یہ کر سکتے ہیں؟ 2 سال کا لیپس بھی نظر آ رہا ہے, اس کے بعد اس قسم کی کارروائی کو یہ انیشیٹ کر سکتے ہیں, اور لیگل پروسیجر اس کا کیا ہوگا؟ ٹیکنیکلی تو کر سکتے ہیں, لیگل کرائم میں کوئی نہیں ہوتا لمیٹیشن, لیکن ان کی انٹینشن تو جب آئے گی میلا فائڈیز پلیڈ کرے گی, آئی ایم شیور پولیٹیکل پارٹی جس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے وہ بدنیتی گورنمنٹ کی کو پلیڈ کرے گی باقاعدہ. اب بدنیتی گورنمنٹ کی جب ہوئے گی تو اس میں فارم 45 بھی آ جائے گا کہ ان کے فارم 45 لا کے دیکھیں سپریم کورٹ, سر آپ بلائیں ان کو دیکھیں, یہ انہوں نے جرم کیا, اتنا بڑا جرم, گھناؤنا جرم, یہ تو الٹے لینے کے دینے پڑیں گے. اور ایک آپ کو ٹیکنیکل کانسٹیٹیوشنل پریسیڈنٹ بتا دوں, جی یہ کہ پریزیڈنٹ نے ڈیزالو کر دی, پرائم منسٹر نے غلط ایڈوائس دی, پریزیڈنٹ نے غلط ڈیزالو کر دی. یہ ہے اسمبلی کا. 1993 میں 1993 میں میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ اور نیشنل اسمبلی 18 اپریل 1993 کو ڈیزالو ہو گئی. اسحاق خان نے, پریزیڈنٹ اسحاق خان اور پرائم منسٹر کی نہیں بنتی تھی, انہوں نے ڈیزالو کر دی. 26 مئی کو سپریم کورٹ نے وہ بحال کر دی, اسمبلی بھی اور گورنمنٹ بھی. میاں صاحب واپس گورنمنٹ میں آ گئے, اور یہ لکھا کہ دا پریزیڈنٹ کی میلا فائڈی انٹینٹ تھی اور اس نے غلط کیا, اور یہ لیگلی بھی نہیں تھا ہو سکتا, کانسٹیٹیوشنلی بھی نہیں ہو سکتا تھا, اور نیت بھی غلط تھی. اور پورا جو آپس میں جھگڑا چلتا رہا تھا پرائم منسٹر کا اور پریزیڈنٹ کا اسحاق خان کا, وہ سارا انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ یہ پرسنل ایشوز بھی تھے. اور اب ان پہ وہ اسمبلی بحال ہو گئی. کوئی آرٹیکل 6 کسی پہ لگا نہیں. آرٹیکل 6 تو بجائے اس کے لگے گا کہ جس کی فارم 45 میں بہت کاٹا واٹا کر کے ہی ہیز بیکم دا پرائم منسٹر تھرو اے فراڈ. He has usurped the office of Prime Minister. اگر یہ ثابت ہو جائے through a fraud or through a fraudulent article form 45, یہ فارم 45 کو ایک دم نکالنا چاہیے, سامنے آنا چاہیے, اور ساری ملک کی سیاست will come stand on even keel. ایک حقیقت ہے, میں تو کہتا ہوں یہ لاشیں دفنائی ہوئی ہیں ان کے سینوں میں, یہ فارم 45, اور اس طرح وہ پروٹیکٹ کریں گے. بالکل. بٹ اعزاز صاحب آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس بھی کی, اور جس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا نہیں اگر ہم نے, تو ملک میں فسطائیت پھیلے گی.
ریاست اعتزاز صاحب کیسے ایک پولیٹیکل پارٹی کو بلیم کر سکتی ہے وداؤٹ اینی پروفس اینڈ ایویڈنس؟ ابھی تک تو کچھ سامنے نہیں آیا یا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ سامنے لے کر آئے کہ یہ ان سرگرمیوں میں ملوث تھے، تو پروف کے بغیر وہ کس طرح سے ریاست بلیم کر سکے گی؟ نہیں کر سکتی، ریاست نہیں کر سکتی، کیونکہ ریاست کے پاس ایک ہی راستہ ہے ایک پارٹی کے خلاف کوئی فیصلہ لینے کا، کوئی اقدام کرنے کا، وہ ہے تھرو آرٹیکل 17 آف دی کانسٹیٹیوشن، اور وہ کرتا ہے سپریم کورٹ۔ چیف جسٹس قاضی صاحب کی انسسٹنس اس بات پہ تھی کہ گورنمنٹ کی جو پٹیشن ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف، اس کو جو ہے وہ پہلے سن لینا چاہیے، ڈیٹیل ججمنٹ منظر عام پر آنے سے پہلے ہی۔ وہ ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے ریویو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ کس طرح آپ ریویو کر سکتے ہیں؟ کس طرح آپ ریویو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے یا فلاں جج صاحب کا نے یہ دلیل کی ہے جو غلط تھی، وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کا تو پتہ لگے گا اس منطق سے، اس لاجک سے جس سے یہ آرگومنٹ ڈیفینڈ کی گئی ہوگی یا اس کو ہولڈ کیا گیا ہوگا کہ پارٹی کو بین کرنا چاہیے، یا سوری یہ یہ خصوصی سیٹیں ادھر جانی چاہیے ادھر جانی چاہیے۔ یہ تو قاضی صاحب اپنے آپ کو ایکسپوز ہی کرتا جا رہا ہے۔ پر قاضی صاحب کے ڈیفرنگ نوٹ میں بھی یہ تھا اعتزاز صاحب کہ اگر ہم نے حکومت کی پٹیشن نہیں سنی تو یہ پھر ایک ایسا یہ اٹ ول اماؤنٹ ٹو نیگیشن آف پیپلز فنڈامنٹل رائٹس، ان کے بیسک رائٹس کی ایک نیگیشن ہوگی کہ اگر ہم نے حکومت کی ریویو پٹیشن اس میں نہیں سنی۔ نہیں سنے، وہ بھی سنے، پر پہلے وہ 30 جنوری والی تو سنے، 13 جنوری جی ہاں 13 جنوری والی وہ تو سنے پہلے، وہ پہلے کی تھی، پھر اس کو بھی سن لیں۔ بٹ اعزاز صاحب یہ کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ قطع کلامی کی معافی، لیکن what exactly is happening in Supreme Court؟ ریزرو سیٹس کے معاملے کو ہی لے کر اگر دیکھا جائے، یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں سپریم کورٹ کی اندر ایک ڈیوائیڈ اور رفٹ کے حوالے سے؟ کیا قاضی صاحب آپ کے خیال میں he is losing out faith of his brother judges؟ قاضی صاحب بڑے عجب ہی انداز میں کر رہے ہیں۔ اب ابھی دیکھا نا آپ نے کہ وہ ایک پٹیشن کو کہتے ہیں کہ ریویو پٹیشن کو فوراً لگاؤ، دوسری کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ تو یہ دس از ڈسکریمنیشن۔ آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن فوربیڈز، یہ امتیازی سلوک ہے جس کو آرٹیکل 25 اجازت نہیں دیتا کانسٹیٹیوشن کا۔ تو بہرحال چیف جسٹس ہیں، ایک ان کے اختیارات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں ججوں کو واپس بھی بلا لیتا ہوں، اور بلا سکتے ہیں، اس میں ان کا اختیار ہے۔ پر اگر کوئی جج نہ آنا چاہے تو اس کا کر بھی کچھ نہیں سکتے، سو صحیح لا حاصل ہوگا۔ تو اب قاضی صاحب دھیان نہیں رہا۔ عمر بندیال صاحب کو تو لمبے لمبے خط لکھتے تھے، بڑا ان کو انہوں نے ڈانٹا ایز سینئر پیونی جج چیف جسٹس کو کہ یہ نہیں ہو رہا اور میں بیٹھوں گا ہی نہیں بینچ پہ، اور اس پہ نہیں بیٹھوں گا، اس پہ نہیں بیٹھوں گا۔ تو اور بیٹھتے نہیں تھے، اٹھ جاتے تھے اور آتے تھے عدالت میں اس لیے آتے تھے، یہ نہیں کہ وہ ریکیوز کیا ہے تو اپنے چیمبر سے ہی کہلوا بھیجیں کہ جی میں نہیں آ رہا، آپ جائیں، میں ایم ناٹ سٹنگ آن دا بینچ۔ آ کے تقریر کر کے اور پھر اٹھتے کے جاتے تھے۔ اور خط بھی جو لکھتے تھے چیف جسٹس کو، وہ اسپیشلی انڈورس ہوتا تھا، ایشو ہوتا تھا ٹو دی میڈیا پہلے سے ہی، ایک خط جو کہ آفیشلی پرائیویٹ رہنا چاہیے۔ پر قاضی صاحب کو میرا خیال ہے اب ذرا یہ پرابلم ہوئی ہے کہ وہ میجورٹی نہیں بنا سکے۔ یہ چیف جسٹس کے لیے بڑی دشوار بات ہے، بہت دشوار بات ہے۔ حوصلے والا چیف جسٹس ہی ہوتا ہے جو اس کو ایز اے نارمل روٹین میٹر اینڈ رائٹ آف دا ججز لے۔ یہ انا کا مسئلہ ہے، اور یہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اس سے پھر ذرا اور اکھڑ جاتے ہیں پاؤں
رائٹ. اور اعزاز صاحب ظاہر ہے جو زیادہ نہ کرو. بالکل, اور سپریم کورٹ پہ اس پہ بھی آپ کا ضرور ویو جاننا چاہیں گے کہ آپ کو یہ جو سپریم کورٹ میں دو ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کیا ایک میسج جاتا ہے, یا یہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کی جو اس وقت ورکنگ ہے یا ان کی کمپوزیشن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو کمپرومائز کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے, اور بہت یہ غلط ہوا ہے. جو پہلی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا میں ریکارڈ ہوگا, تاریخ میں ایک ریکارڈ ہوگا کہ 4 نام یکدم ایک ہی وقت میں ایک ہی دستخط کے ذریعے چیف جسٹس صاحب نے ان کا مطالبہ کیا یا درخواست کی صدر صاحب کو کہ یہ 4 نام, وہ ہوئے 4 نہیں پر 4 نام, 4 اسامیاں نئی کریٹ کرنے کا انہوں نے یہ ایک خط لکھا. یہ 4 ایڈ ہاک ججز کے لیے میرا خیال نہیں کبھی انڈیا پاکستان میں کسی چیف جسٹس نے مانگے. اچھا اب وہ جج نہیں ہے, ہی از اس میں ہے کہ ٹو جوائن دا سٹنگ آف دی سپریم کورٹ, یعنی ہی جوائنز دا سٹنگ آف دی سپریم کورٹ. بینچ بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک اضافی آ گیا ہے جج, ووٹ اس کا برابر ہے پر ہی از ناٹ پارٹ آف دا بینچ دیٹ وے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ یو مے بی دا سینئر پیونی جج. اب یہ طارق مسعود صاحب سینئر پیونی جج ہیں. اب سینئر پیونی جج ہو کے اب آپ ایڈ ہاک آئیں گے تو آپ جونیئر موسٹ پوزیشن میں بیٹھیں گے. اب اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جو چودھری افتخار محمد چودھری صاحب تھے, انہوں نے خلیل الرحمان رمدے صاحب کو لیا ایڈ ہاک. اب خلیل الرحمان رمدے بڑے سینئر جج تھے, اب وہ سارے ان کے ساتھ جونیئر تھے. سو اب افتخار محمد چودھری صاحب نے کیا کیا, ایک تاکہ وہ جو فار دی آپٹکس کہ ان کو خلیل الرحمان رمدے کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور 3 ممبر بینچ بنایا, خود بیچ میں چیف جسٹس کے طور پہ بیٹھے. رائٹ پہ ایک جونیئر ایک جج جو خلیل الرحمان صاحب سے سینئر تھا, سینئر ہو گیا تھا بہت جونیئر تھا, اس کو بٹھا لیا. تیسرا جج جونیئر جج جو ہے وہ خلیل الرحمان رمدے صاحب آ گئے. اب وہ اس میں تصویر میں لگتا تھا کہ تینوں بڑے ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں اور یہ بڑی عزت سے بٹھایا ہوا ہے چیف جسٹس نے. اب یہ ہر دفعہ عزت سے بٹھائیں گے اپنے قاضی عیسیٰ صاحب بھی, یا جائیں گے 18ویں نمبر پہ طارق مسعود صاحب. تو چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بڑی لمیٹڈ سچویشن کے لیے. یو نو واٹ دی آرٹیکل سیز, whenever it is found that there can be no quorum in the Supreme Court. اب quorum کا لفظ سپریم کورٹ کے لیے ویسے انوکھا ہے, یہ اسمبلی کے لیے ہوتا ہے, بٹ یہاں لکھا ہوا ہے whenever there can be no quorum in the Supreme Court. quorum کے مطلب ہو گیا کہ 2 جج رہ گئے ہوں, زیادہ نہ ہوں, چیف جسٹس اینڈ 1 جج, یہ منیمم ہے. اب اتنی سنگین صورتحال ہو جہاں سپریم کورٹ کا جج کوئی نہ ہو اور کورم پورا نہ کر سکے, پھر کیا ہے, اور فار اینی ادر ریزن. اب فار اینی ادر ریزن یہ ثابت کرتا ہے ایک لا کا میکسم ہے ایج جس ڈیم جینرس, کہ جو پہلے آیا ہے اس جتنا ہی اس جیسا ہی سنگین یا نا سنگین وہ ہے جو جس کو آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے. زاہد صاحب, یہ ان کو اس وقت ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ لایا کون ہے اور کیوں لے کر آئے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اپنا کورم تو نہیں بنانا, اپنی میجورٹی تو بنانی ہے نا. 4 ججز ہوتے تو میجورٹی تھی ان کی. اب 2 ججز سے چیف جسٹس صاحب کی شاید میجورٹی نہ بن سکے فل کورٹ میں. آخر میں یہ جو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تناؤ ہے
یا عدلیہ اور حکومت کے درمیان بھی اب تناؤ جو ہے وہ ایک گہرا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ کہتی ہیں آنی ہاتھوں سے جو ہے وہ نمٹا جائے گا. یہ کدھر جا کے آپ کو کس کروٹ بیٹھتی نظر آ رہی ہے اور اس کا کتنا ڈیمیج جو ہے ملک کو آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, ججز اگر اپنی جگہ قائم رہے, یہ 8 بھی, اور میں سمجھتا ہوں یہ قائم رہنے والے ہیں, ججز ایک جگہ قائم رہے اور یہ 9 کے 10 ہو جائیں. ایکچولی تو 11 نے اس گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ دیا ہے, وہ جو 8-5 کا ہم کہتے ہیں, کیونکہ تین دیگر ججز نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ جو کوئی کاروائی بھی الیکشن کمیشن نے کی ہے اس ریزرو سیٹس کے بارے میں وہ غلط کی ہے اور وہ بالکل بیہودہ ان کا موڈ. پر 8-5 یا 11-3 یہ اگر میجورٹی کنسالیڈیٹڈ رہے, ان کا کوئی دنیاوی طاقت اللہ میاں کے علاوہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جتنا بھی 2 ادارے دوسرے پارلیمنٹ اور فوجی جتنا بھی اکٹھے ہو جائیں کچھ بھی کر لیں, the judges will have the last word. تو یہ چیز اب کوئی نہیں ہے ماننے والی بات کہ جی فوج یہ کر. آرٹیکل 6 has been amended. یہ کہتا ہے آرٹیکل 6 اب کہ جو اس یوزرپر کو جج ویلیڈیٹ بھی کرے گا وہ بھی آرٹیکل 6 کا ہوگا, مرتکب اس پہ بھی لگے گا. اور آپ نے جنرل مشرف کا حال دیکھ لیا, بالکل اس کو سزائے موت ہو گئی تھی اور وہ he had to go away. He was rushed out of Pakistan to Dubai and spent the last years of his life there. رائٹ. اعزاز صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اینڈ وی ریئلی ہوپ معاملات جو ہیں وہ بہرحال اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے. بٹ لائک یو سیڈ کہ 8 ججز جو ہیں وہ ڈٹے رہیں گے, وہ اپنے موقف پہ جو ہے وہ بالکل قائم, اور وہ کسی قسم کا پریشر بھی نہیں لیں گے. بٹ اسی کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے فوکل پرسن انتظار حسین پنجوتا صاحب, اور ان سے بات کریں گے کچھ آج جو عمران خان صاحب کی گفتگو بھی ہوئی ہے صحافیوں سے, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے بہرحال پارٹی سیکریٹریٹ سے جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث تھی پاکستان تحریک انصاف کی ڈیجیٹل ٹیم, سو اس پہ گفتگو ہوگی. انتظار صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ, تھینک یو فار جوائننگ اس آن دا شو. سب سے پہلے تو یہ ضرور بتائیے گا کہ آج رؤف حسن صاحب کو جو یہ گرفتار کیا ہے یہ کس کیس میں ان کو گرفتار کیا ہے؟ دیکھیے جی, اس وقت تک تو ہمیں نہ کسی کیس کا بتایا گیا ہے اور نہ ہی ان کی گرفتاری کسی ایک جگہ پہ ظاہر کی گئی ہے. اپیرنٹلی پولیس کی یونیفارم کے اندر لوگ آئے تھے جنہوں نے اس وقت جو ہے وہاں پہ موجود تمام عملہ اور آپ کو انٹرسٹنگلی مجھے ابھی گور صاحب بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ پانی کے ڈسپینسر تک وہ لے گئے ہیں کہ پانی کا ڈسپینسر کس قسم کی ڈیجیٹل دہشت گردی کر سکتا ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ اور نیا کیس سٹڈی ہوگی پوری دنیا کے لیے کہ کس قسم کی دہشت گردی میں وہ استعمال ہوتا ہوگا. لیکن وہاں پہ پورے سٹاف اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ لے کر گئے ہیں. ہمیں ابھی تک کسی کیس کے بارے میں نہیں بتایا گیا, نہ کوئی FIR سامنے آئی ہے. کبھی ایک کیس کا بتایا جاتا ہے, کبھی دوسرے کا بتایا جاتا ہے. اور انتظار صاحب یہ جو شبلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ریکارڈ آپ لوگ نے الیکشن کمیشن میں جمع کرانا تھا ریزرو سیٹ سے متعلق, وہ ریکارڈ اٹھا کے لے گئے ہیں. بالکل, ہمارا MPs کا جو ریکارڈ تھا پنجاب کے MPs کا جو ایفیڈیوٹس تھے وہ جمع ہو رہے تھے جیسے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق, تو وہ ریکارڈ وہ لے کر گئے ہیں. اس کے علاوہ صرف یہ ریکارڈ نہیں لے کر گئے, وہ ہمارے آفس کے اندر موجود تمام ریکارڈ جس میں ہمارا ظاہر ہے پورا ڈیٹا بیس تھا, اور اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹلی انٹر پارٹی الیکشن کے ریلیٹڈ ہمارا ریکارڈ تھا جو کہ الیکشن کمیشن کے اندر ہم نے اس کی کاپی سبمٹ کی ہوئی ہے, لیکن اس کا اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ وہاں پہ تھا, وہ لے کر گئے ہیں.
اور کافی ایسی چیزیں ہیں جس کا بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ شاید پولیٹیکلی ناکام ہو، یہ لوگ ہیں پولیٹیکلی بالکل یہ اس وقت ہوش کھو بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. بٹ جو مسائل انتظار ہیں صاحب پلیز ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. رائٹ، اور یہ بھی ذرا اس بات کی بھی ذرا اس کو کلیریفائی کر دیجیے گا کہ یہ جو ایک بات جو کی جا رہی ہے کہ رؤوف حسن صاحب نے آپ کے، کیونکہ ایک کریک ڈاؤن، ایک پراپر کریک ڈاؤن آپ کی پارٹی کے خلاف لانچ کر دیا گیا ہے. آج آپ کی پارٹی کو دہشت گردی میں اور ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث ہونے کا بھی کہا جا رہا ہے. آپ لوگ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں. آپ کے ترجمان جو وزارت داخلہ کے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ پروپیگنڈا جو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا آپ لوگ اس میں ملوث ہیں. یہ جو لسٹیں ہیں جو آپ کے ورکرز اور آپ کے سوشل میڈیا ٹیم کے افراد جو اٹھائے جا رہے ہیں، ان کی لسٹ جو ہے رؤوف حسن صاحب نے ان کو فراہم کی تھی. دیکھیے یہ بالکل سراسر غلط الزام ہے. رؤوف حسن صاحب بڑے رسپانسبل ایک عہدیدار ہیں پارٹی کے جن کی پوری رسپیکٹ ہے اور وہ ایسا نیچ کام کر نہیں سکتے. کیا اس سے پہلے جتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا یا جن کو گرفتار کیا گیا ان کی لسٹ جو ہے وہ رؤوف حسن صاحب نے پرووائڈ کی تھی. سیاسی مافیا کا بھی آپ لوگ نے ٹائٹل بہرحال گین کر لیا ہے. اور یہ بھی انتظار صاحب ضرور بتائیے گا کہ جو خبریں آج جو رپورٹ ہو رہی تھی جیل میں صحافیوں سے جو گفتگو عمران خان صاحب نے کی تھی، سنس یو ور آلسو پریزنٹ دیر، تصدیق کیجیے گا اس بات کی کہ کیا عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کیا جائے، البائٹ پیسفل پروٹیسٹ بٹ ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں. جو بات تو انہوں نے آج یہ بات نہیں کہی، کیا کہا؟ میں اس کا میں پوری آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. ہوا اس طرح سے تھا کہ ایک صحافی نے شاید خان صاحب کی گفتگو سے یہ امپریشن لیا تھا کہ جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ جو 9 مئی کو جس قسم کا احتجاج یا جو واقعات وینڈلزم کے ہوئے تھے وہ میں نے خود جو ہے وہ کیے. تو ایک صحافی نے وہاں پہ دوبارہ سے یہ سوال پوچھا پرٹیکولرلی اور اسپیسیفکلی یہی کوشچن اور انہی الفاظ کے ساتھ کہ کیا آپ کا یہ مطلب ہے. تو خان صاحب نے کہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا اور شاید آپ نے میری کسی بات کا یا جواب کا آپ نے مطلب جو ہے وہ کچھ اور لیا. پھر سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ میں نے 9 مئی کو جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو میں نے ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کہ میری گرفتاری اگر آپ کو مطلوب ہے تو آپ صرف ایک وارنٹ دکھائیں گے اور میں آپ کو گرفتاری پیش کروں گا کیونکہ میں قانون کے مطابق ہمیشہ چلا ہوں اور 28 سال کی میری سیاسی سٹرگل ہے. تو میں نے آج تک جو ہے وہ اس قسم کے قانون کو ہاتھ لینے والی سیاست نہ کی ہے نہ میں اس کی میں کوپریٹ کروں گا. میں کوپریٹ کروں گا بالکل. لیکن اس کے باوجود جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اگر لوگوں نے اب مزے کی بات یہ ہے کہ کیا عمران خان نے اپنے خلاف خود سازش کی کہ وہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بایو میٹرک روم ہے اس کے اندر سے گرفتار کیا جائے؟ یہ خود عمران خان نے سازش کی تھی. کیا عمران صاحب نے لوگ آئے تھے لوگ آئے تھے اور اس کو بار بار اریسٹ کہا جا رہا ہے. سپریم کورٹ نے اس اریسٹ کو غیر قانونی کہا. تو غیر قانونی کام کو تو پھر ابڈکشن کہا جائے گا نا. تو یہ جس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. کیا جن اہلکاروں نے عمران خان کو گرفتار کیا تھا کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی گئی ہے؟ کیا ان کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے؟ سر آج حال یہ نظر آ رہا ہے کہ رؤوف حسن صاحب کے حملہ آوروں کو اب تک ان کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، ان کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، وہ گرفتار نہیں ہو سکے. الٹا رؤوف حسن صاحب گرفتار ہو گئے. لیکن مارشل لاء سے متعلق بھی آج خان صاحب نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. بالکل کہا ہے کہ یہ جس قسم کے حالات اس وقت چل رہے ہیں ان کو چاہیے کہ سیدھا ڈکلیئر ہی کر دیں کیونکہ ملک میں قانون اور آئین نام کی تو کوئی چیز بچی نہیں. یہاں پہ ہائی کورٹ کے ججز کو خان صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف جس قسم کی کارروائیاں کی جاتی ہیں ان کی فیملی کو پریشر کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے. اور انتظار صاحب معافی کا مطالبہ خان صاحب ابھی بھی کر رہے ہیں. وہ بالکل کہتے ہیں جی کہ معافی کے اگر بالکل وہ کہتے ہیں کہ اگر معافی مانگی جانی چاہیے تو وہ مجھ سے مانگی جانی چاہیے. مجھے غلط طور پہ گرفتار کیا گیا، میرا گھر توڑا گیا، میرے ورکرز کو جو ہے وہ اس طرح سے اریسٹ کیا گیا. اور آپ کے ویسے ایک یہ بھی امپریشن بن چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ورکرز کیونکہ اریسٹ ہو گئے لیکن آپ لوگ پیچھے نہیں کھڑے. ان کے اظہر مشوانی کے بھائی ہیں یا شہباز گل کے بھائی ہیں یا آج یہ احمد جنجوعہ صاحب ہیں، جتنے بھی ملک رضوان صاحب ہیں، جتنے بھی اٹھائے گئے اریسٹ کیے گئے، ان کے پیچھے نظر تو نہیں آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے یا کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ نہیں جی ہماری اسٹریٹجی بالکل ہے اور اس میں ہم نے جو کیسز فائل ہوئے ہیں وہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں، یعنی پارٹی نے ان کو پوری طرح سے پرسو کیا ہے. اور آج بھی ہر پریس کانفرنس کے اندر ہر فورم کے اوپر ان کے نام لیے جاتے ہیں. ابھی شام کو 6:15 بجے پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر
सेक्रेटरी जनरल साहब ने, सबका जिक्र किया है फर्दन। और So, आप ये कहना कि पार्टी के जो हमारे वर्कर्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और पार्टी वर्कर्स की ही सर पे खड़ी है। हम तो ठीक। जो कुछ कर रहे हैं, Right. आवाम बेसिकली तो वो ज्यादा इंतजार फेस साहब, भी कर रहे हैं और कुर्बानी बिल्कुल। भी उनकी बड़ी और है। आखिर में ये जरूर बता दीजिए कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाना का जो फैसला था और इमरान खान साहब की जो अप्रूवल थी इस हवाले से, वो कब तक हम रेफरेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत जल्दी। आज एक एप्लीकेशन के ऊपर खान साहब ने साइन किए हैं जिसमें रिक्यूजल की रिक्वेस्ट जी की वो गई चली गई है हाँ, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को। कमेटी को जी। तो और अगर चीफ जस्टिस साहब रिक्यूज ना करें? देखिए फिर अब कानूनी चाराजोई जो हमारे पास होगी हम वो फिर करेंगे। कानूनी रास्ते हमारे पास और खुले हैं। जुमे के रोज जो एहतजाज का ऐलान किया गया है वो खान साहब ने अब फाइनली कॉल दे दी है? जी देखिए, जुमे के एहतजाज की जो बात है वो बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम आती हैं। और जो पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं वो फिर खान साहब ही चूंकि लीड कर रहे हैं, तो खान साहब की तरफ से मैसेज मिल चुका है जी। राइट, थैंक यू सो मच इंतजार साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन किए। बानी पीटीआई इमरान खान साहब के फोकल पर्सन इंतजार हुसैन पंजोता साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने तरदीद की इस बात की कि इमरान खान साहब ने जेल में आज और जो उनसे मंसूब जो स्टेटमेंट सामने आई है कि GHQ के बाहर प्रोटेस्ट करने का उन्होंने कहा, उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।